बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। अरब ममालिक नाजरीन इस जंग से अपने आप को छुड़ाना चाह रहे हैं, मगर ये कंबल बन गए, अब उनकी जान नहीं छूट रही। बाज़ ऐसे अरब ममालिक हैं जो अमेरिका को बार बार कह रहे हैं कि ठोक दो ईरान को, ईरान का ख़ात्मा कर दो, कुचल दो, यही टाइम है। अमेरिका ने अब इस जंग के तमाम तर अदायगी जो है वो मांग ली है। जो नुकसान अब तक इस जंग में हुआ है, जो खर्च अब तक हो चुका है अरबों डॉलर का, वो अरब ममालिक से मांग लिए है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। जो पाकिस्तान की और इस टाइम पे मैसेजिंग चल रही है ईरान के माबैन, उसमें जो डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान अब जो है वो अहम कार्ड जो है तुरप का यक्का जो है वो चाइना के पास है। चाइना ये जंग किसी भी टाइम रोक सकता है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। पाकिस्तान से भी गारंटी मांगी गई है कि अगर हम पे दोबारा हमला होता है और आपकी सालसी को कबूल किया जाता है तो क्या आप हमारे साथ हमला और पे हमला करेंगे हमारे साथ मिल के। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। रूस पे और चीन पे तो अमेरिका ने इल्ज़ामात लगा दिए हैं कि वो ईरान की मदद कर रहे हैं। साथ ही नेटो ममालिक को मुखातिब करते हुए कहा है कि जो रास्ता फ़रार का डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तियार करना था उसी पे वो जा रहे हैं कि अपनाए हुर्मुज़ को आपने हमारी मदद नहीं की, जिसकी ज़रूरत है, जिसको तेल की ज़रूरत है, वो जाए वहाँ से खोले। आज नाज़रीन 200 हमले, अमेरिका के मुताबिक उन्होंने आज 200 हमले और भारी बम जो है अस्फ़हान पे, तेहरान पे, ईरान के मुख्तलिफ़ शहरों में जो है वो निशाना बनाए हैं। इस हवाले से बात करेंगे। अब तक 250, अमेरिकी अखबार के मुताबिक अब तक 250 ईरानी जो सीनियर लीडरशिप है अफवाज में, सियासी तौर पे उलमाए किराम और उनके जो आर्मी के हैं, फ़ौज के हैं, नेवी के हैं, उनके सीनियर अब तक 280 अहलकारों को शहीद किया जा चुका है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। ईरान के पासदारान इन्क़िलाब ने वार्न भी किया है कि हमारे लीडरों के घरों पे हमले हो गए, अब किसी का लीडर नहीं बचेगा। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन एक तो इज़राइल के अखबारात में ख़बरें चल रही हैं, उसमें जो पाकिस्तान में वज़ारत ख़ारजा के, सऊदी अरब के, तुर्की के और मिस्र के आए थे, हालांकि वो जंग के हवाले से ज़्यादा बातें हुई हैं मगर उसमें डिस्कशन भी हुई है और अरब ममालिक को ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। उनकी कोशिश है कि एक ऐसा इत्तेहाद बने, क्योंकि वो सारा एतमाद जो अमेरिका पे किया गया, जो अड्डे वहाँ पे दिए गए अरब ममालिक में, स्पेशली सऊदी अरब में और कतर में और बहरीन में जो अड्डे दिए गए, उसकी हिफाजत भी की गई और वो हिफाजत के बदले में अरबों डॉलर जो अरब ममालिक ने अमेरिका को दिए थे, अब दोबारा उससे डबल पेमेंट भी दे रहे हैं और अपने आप को बचा रहे हैं और हिफाजत कर रहे हैं अमेरिकी अड्डों की। यही वो अमेरिकी अड्डे थे जो हिफाजत कर रहे थे इन ममालिक की। तो अब उनको भी वो एतमाद जो है वो अमेरिका से उठ चुका और जो सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने बात की थी, उसमें भी सच्चाई सामने आ रही है। जो बेइज्जती उनकी की थी, जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे, सऊदी अरब ने भी एक कदम, जो डोनाल्ड ट्रंप को अंदाज़ा हो गया था कि अब इन्हें हमारी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी, ये हम पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहेंगे। बहरहाल मिस्र का, पाकिस्तान का और तुर्की का इत्तेहाद तो बन रहा है और वो कोशिश मिडल ईस्ट के ममालिक जो हैं, खलीजी ममालिक, यही कोशिश करेंगे कि मुस्लिम बरादर भी हैं, मुस्लिम ममालिक भी हैं और दुनिया के टॉप 20 में ये ममालिक आते हैं। पाकिस्तान दुनिया के 7वें से 90 नंबर पे है। इसी तरह 8वें नंबर पे जो है वो तुर्की की अफवाज है, 15 नंबर पे मिस्र की अफवाज है और 20वें नंबर पे जो है वो सऊदी अरब की है। चूँकि सऊदी अरब का बजट 80 अरब डॉलर था अभी तक, अभी 100 अरब डॉलर पे पहुंच गया। जो पाकिस्तान का बजट है वो तकरीबन 9 अरब डॉलर है, जो तुर्की का बजट है वो 10 से 11 अरब डॉलर है और जो बीच में मिस्र का है वो 10 से 11 अरब डॉलर है, जो तुर्की का है वो 20 अरब डॉलर के करीब है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी में तुर्की बड़ा आगे है और पाकिस्तान के पास एटमी छतरी है जो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है। आज के इस दौर में डोनाल्ड ट्रंप ने जब से चार्ज संभाला है, दुनिया गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। हर मुल्क अब चाह रही है कि किसी न किसी तरीके से उसके पास एटमी प्रोग्राम होता, एटम बम होता, तो ये आज उसको ये फेस न करना पड़ता ये मुश्किलात जो आ रही हैं। ताकतवर के बस में जो चलता है वो मुल्क पे चढ़ दौड़ता है। बहरहाल इन 4 ममालिक की पहले भी नाज़रीन हम खबरें दे चुके हैं कि मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की,
یہ انتہائی اہم ملک ہے. اگر یہ مل جاتے ہیں تو یہ نیٹو ممالک اگر عرب ممالک کی حفاظت کرنا چاہیں تو یہ بہتر کر سکتے ہیں. اس کے لیے زیادہ سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے، جو آپ نے $250 ارب آپ لوگوں نے خلیجی ممالک نے امریکہ کو دیے، اگر ان اسلامی ممالک پہ 50 سے 60 ارب ڈالر بھی اپنے تحفظ کے لیے یہاں پہ لگا لیں تو یقین مانیں کہ ان کے بہت سے مسائل ختم ہوں گے. ایران کی جنگ چھیڑنے کے بعد ان کو زیادہ مشکلات پڑ گئی ہیں، ان کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. اگر یہ جنگ مزید آگے جاتی ہے تو زیادہ تر ممالک جو ہمیں بڑے ممالک لگ رہے ہیں وہ بھی ڈیفالٹ ہو جائیں گے، وہ بھی قرضوں پہ چل رہے ہیں. تو بڑی مشکلات ناظرین ان کو فیس کرنا پڑے گی. بہرحال جو سخت میسیجز وہاں سے آ رہے ہیں پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان نے اپنے تعلقات کو بڑھا دیا ہے ایران کے ساتھ، اور ہمارا دفاعی پیک جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ہے. اب سخت میسیجز وہاں سے آ رہے ہیں مگر پاکستان ان کو کنونس کرتا ہے، اور پاکستان کی کنونس کے بعد جو پاکستان نے سعودی عرب کو اور خلیجی ممالک کو اسپیشلی سعودی عرب کو کنونس کیا ہے، اس کے بعد ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان اس خطے کو اس جنگ میں دھکیلنا نہیں چاہتا. اگر اس جنگ میں عرب فرض کریں متحدہ عرب امارات یا سعودی عرب کودتا ہے تو پھر یہ امریکہ اور اسرائیل نکل جائیں گے، دودھ میں بال کی طرح بالکل یہ نکل جائیں گے، اور یہ جنگ جو ہے یہ آپس میں مسلمان لڑیں گے، اور یہ عرب ممالک اور سعودی عرب کا ٹاکرا شروع ہو جائے گا. تو جنگ پھر زیادہ مسلم ممالک تک پھیلے گی اور حالات مزید خراب ہوں گے، اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور بحرین اور قطر، کویت، یہ ممالک جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے. یہ ممالک بھی اگر حملے شروع کر دیں تو پھر یہاں پہ بھی انتہا پسندی اور دہشت گردی عروج پہ ہوگی. تو یہ قطعاً جنگ میں نہیں کودیں گے، مگر زیادہ پاکستان نے جو انسسٹ کیا ان کو، ترکی نے بھی وہی پالیسی کو اڈاپٹ کیا ہے. اور جو پاکستان نے تمام تر صورتحال ایران کے حوالے سے ان وزارت خارجہ کے جو اجلاس سے 4 ممالک کے ان میں بتا دی ہے. پاکستان کی بڑی اچھی میسیجنگ چل رہی ہے، مگر چونکہ وہاں سے پہلے دن سے ایک بات آ رہی ہے اور پاکستان پہ ٹرسٹ بھی ہے اس ٹائم پہ. اگر کوئی ٹرسٹ کر رہا ہے ایران پہ تو اگر ایران تو وہ پاکستان ہے. اگر ایران پہ کوئی زیادہ ٹرسٹ کر رہا ہے اور ایران جن پہ ٹرسٹ کر رہا ہے وہ آج کل پاکستان ہے. قریب میں انہوں نے اپنے دوست ممالک کو بھی دیکھ لیا اور پاکستان کو بھی دیکھ لیا. پاکستان کا بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک تو بارڈر کا ملک ہے، دوسرا ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے، تیسرا ہمارے پاس فوجی اڈے جو پہلے تھے اب ہمارے پاس امریکی اڈے نہیں ہیں، نہ ہی ہمارے یہاں سے کوئی اڈا وغیرہ استعمال ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں ایران تقریباً 13-14 ممالک پہ حملے کر چکا ہے، مگر پاکستان الحمدللہ بالکل سیف ہے، اور نہ ایسی حرکت ایران کر سکتا ہے اور نہ ہی پاکستان کوشش کرے گا کہ ایران کو جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز کیا جائے. پاکستان کوشش یہی ہے کہ ایران کی موجودہ رجیم جو ہے، موجودہ حکومت جو ہے وہ برقرار رہے، کیونکہ جب نئی حکومت آئے گی تو وہ امریکہ اور اسرائیل کے زیر اثر ہوگی، اور پاکستان نہیں چاہے گا کہ تفتان بارڈر پہ اسرائیل کی من پسند کی اور امریکہ کی من پسند کی حکومت وہاں پہ ہو. ابنائے ہرمز کو ناظرین ویسے ہی انہوں نے جنگ چھیڑ دی. ابنائے ہرمز اوپن تھا پہلے، اب منت سماجت کر رہے ہیں ایران کی کہ یہ کھول دو ورنہ ہم یہ کر دیں گے. آج بھی جو دھمکیاں دی گئی ہیں کہ ہمارے مطالبات مان لو ورنہ ایران میں کچھ بھی نہیں بچے گا، انفراسٹرکچر کو مکمل تباہ کر دیں گے، آئل اور تیل کی اور کمیونیکیشن اور پاور پلانٹ کوئی بھی نہیں بچے گا. آپ نے ان مذاکرات کو ہر حال میں ماننا ہے. اب دھمکیوں پہ آ گئے ہیں. ادھر ایک ڈیٹ بھی رکھی گئی ہے، ایک دفعہ امریکی صدر کا دورہ چائنا جو بڑا اہم ہے وہ ایک بار جو ہے وہ پیچھے کر دیا گیا ہے. اب 14-15 مئی کی تاریخ رکھی گئی ہے. ان کی کوشش ہوگی کہ 14-15 مئی سے پہلے یہ ایران کی جنگ ختم کر لیں. اگر وہ جنگ ختم نہیں ہوتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے یہ جو دورہ ہے یہ مزید منسوخ ہو جائے، کیونکہ چین بھی چاہے گا کہ امریکہ ایسے ٹائم پہ آئے کہ یہ جنگ ختم ہو گئی ہو. مگر چونکہ جنگ کے جو ایران کی طرف سے مطالبات آ رہے ہیں، جو پاکستان کو گارنٹر کے طور پہ کہا گیا ہے کہ پاکستان سے تو بڑے اوپنلی کہا گیا ہے جو فرینڈلی انداز میں کہ گارنٹی کی بات ہے، ضمانت کوئی دے، کوئی ایسا ملک ہو. جو اشارے ہیں پاکستان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ بھی ایک ذمہ دار ملک ہو، ہمارے پڑوسی ہو، ایٹمی پروگرام ہے آپ کے پاس. فرض کریں ہم ایگریمنٹ وغیرہ کر لیتے ہیں، ہم پہلے 6 مہینے پہلے ہم پہ حملہ ہوا، اب ہمارے پہ حملہ ہوا، ان کا کیا بھروسہ ہے آگے جا کے دوبارہ حملہ کر دیں گے؟ تو کیا ہم اگر آپ کی بات مان لیتے ہیں تو کیا آگے جا کے آپ ضمانت لیتے ہیں کہ یہ ہم پہ حملہ نہیں کریں گے؟ اور ضمانت لینے کے بعد اگر یہ حملہ کرتے ہیں تو کیا آپ ہمارے ساتھ مل کے ان کے خلاف لڑیں گے؟ تو یہ ناظرین انتہائی ذمہ داری کی باتیں ہوتی ہیں. جو ایران کی سب سے بڑی شرط یہی ہے کہ ہمیں ضمانت دی جائے. ابنائے ہرمز کو وہ کسی بھی طور پہ نہیں کھول رہے. ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ایک طرف ایٹمی پروگرام، ایٹمی صلاحیت ہماری ختم کی جا رہی ہے. جو 540 کلو گرام
ان کا یورینیم کا افزودگی تھی وہ انہوں نے شفٹ کر دی اصفہان سے دوسری جگہ پہ منتقل کر دی، اور اصفہان پہ آج انہوں نے کافی بمبارمنٹ کی ہے. 2000 پاؤنڈ کے قریب جو ہیں جو بنکر بسٹر بم ہے جو 14 ٹن کیے ہیں وہ ناظرین انہوں نے وار کیے ہیں. کافی تباہی مچائی ہے، وہاں پہ انفراسٹرکچر کو بھی تباہ کیا ہے، اور ان کے جو اسکول کالج ہیں وہ بھی اس کے نرغے میں آئے ہیں. شہادتیں کافی تعداد میں ہوئی ہیں. جو آج انہوں نے 200 حملے کیے ہیں، امریکہ کے وزیر دفاع نے کہہ دیا کہ آج ہم نے 200 اہداف کو نشانہ بنایا. اسی طرح ایران پہ چونکہ ان کا فضائی دفاعی نظام اتنا مضبوط ہے نہیں، اور وہ میزائل اور ڈرون کے ذریعے اپنا دفاع کر رہے ہیں، دنیا کی سپر طاقت کے سامنے لڑ رہے ہیں. فائٹر جیٹ آتے ہیں ان کے ملک میں، اگر ان کا دفاعی نظام مضبوط ہوتا، ان کے پاس رشیا کے S-400 ہوتے، یا ان کے پاس امریکہ کے تھاٹ پیٹریاٹ یہ سسٹم ہوتے، یا چائنا کا HQ-19 سسٹم ہوتا جو ان کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس ان کے پاس جو پرانا S-300 ہے وہ آلموسٹ تباہ کر دیے گئے تھے، جو رشیا کا تھا. وہ پہلے 2025 کی جنگ میں اسرائیل نے ٹارگٹ کیے تھے سارے. تو ان کے دفاعی نظام تو ان کا کوئی ہے نہیں کہ یہ میزائل کو پراپر طریقے سے روک لیں. اپنے ان کے سسٹم ہے، کچھ پرانے S-300 میں کچھ اکا دکا بچے ہوں گے، باقی یہ وہ دفاعی نظام ان کے پاس نہیں ہے کہ یہ 60-70 فائٹر جیٹ جو آتے ہیں جو بمبارمنٹ کرتے ہیں، میسو بمباری کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. اگر ان کا دفاعی نظام مضبوط ہوتا، ان کے پاس HQ-19 ہوتا، تو یہ آسانی سے 400 کلومیٹر 250 کلومیٹر 300 کلومیٹر میں یہ جہازوں کو تباہ کر دیتے. مگر وہ سہولت ان کے پاس نہیں ہے، لہٰذا ان کا نقصان یہ زیادہ ہو رہا ہے. اور ان کا جو دعویٰ ہے کہ عرب ممالک سے یہ اڑ کے آتے ہیں، یہاں پہ امریکی اڈے ہیں اس لیے ان پہ حملے ہو رہے ہیں. ناظرین ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ آج اسرائیل کا چپا چپا جو ہے یہ ملبے کا ڈھیر ہوتا اگر یہ عرب ممالک میں یہ امریکی اڈے نہ ہوتے، کیونکہ یہ جو 80-70% حملے جو ہیں مختلف ممالک پہ، اسلامی ممالک پہ ہو رہے ہیں جو جائز نہیں ہیں، جو ایران کی نظر میں جائز ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ان اڈوں سے ہم پہ حملے ہوتے ہیں، یہاں سے ریفیلنگ ہوتی ہے، یہاں سے جہاز اڑتے ہیں. ان کے مطابق یہ جائز ہے. اگر یہ اڈے نہ ہوتے تو پھر سارا فوکس جو ہے وہ اسرائیل پہ ہوتا. مگر چونکہ یہاں پہ ان کے اڈے موجود ہیں، یہاں سے ایران کا کہنا ہے کہ یہاں سے ہم پہ بمباری ہوتی ہے، تو یہ اڈے محفوظ نہیں رہیں گے. اس لیے ان اڈوں پہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو ایران زیادہ تر عرب ممالک میں ٹارگٹ کر رہا ہے جو امریکی ایئر بیسز ہیں، جو امریکہ کے اڈے ہیں، جہاں پہ امریکہ کے جہاز کھڑے ہوتے ہیں، جہاں پہ امریکہ کی ٹریننگ ہوتی ہے، جہاں پہ امریکہ کے سٹاف موجود ہوتا ہے، تو ان کو یہ حملہ کرتے ہیں. اور جہاں جہاں سے ایران پہ حملے ہوتے ہیں، ایران پہ جب حملے ہوتے ہیں تو ان کو میسیجز ملتی ہیں جو روس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور چین کے بارے میں کہا جا رہا ہے. چین تو باقاعدہ سیٹلائٹ سسٹم جو بیڈو ہے وہ پہلے سے ان کو فراہم کر رہا ہے، جو ہم اپنی ویڈیو میں پہلے شروع سے ہی کہتے آ رہے ہیں کہ نیویگیشن کا جو سسٹم ہے، جو سیٹلائٹ تصاویر ہیں، وہ چین ان کو پراپر دے رہا ہے، جس سے ان کی کامیابی کا ہدف جو ہے وہ بڑا ہے، اور میزائل کے ذریعے یہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. اب امریکہ ناظرین مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ مذاکرات ہر قیمت پہ آپ نے ماننے ہیں. پاکستان اس میں جو اہم رول ادا کر رہا ہے، پاکستان کے نائب وزیر اعظم سابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ چائنا چلے گئے ہیں. چائنا میں ان کا خیر مقدم ہوا ہے، وہاں پہ وہ ڈسکس کریں گے. اگر چین ذمہ داری لیتا ہے، مگر چین نے اوپنلی کہہ دیا ہے، ایران پاکستان کو ذمہ دار کہہ رہا ہے، اور پاکستان کے ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ بات کرے گا. چین ذمہ داری لیتا ہے، رشیا ذمہ داری لیتا ہے. اب پاکستان کا یہ وزٹ جو ہے یہ انتہائی اہم ہے. جو پاکستان ان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے، اور آگے جا کے پھر یہ بات آگے جائے گی کہ مگر چین نے ایک بات تو صاف کر دی ہے کہ اقوام متحدہ کے وہاں سے فیصلے ہوں گے، اقوام متحدہ میں، یونائٹڈ نیشن میں. یہی ایک طریقہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے بنتا کیا ہے. مگر یہ جنگ ناظرین نہ ختم ہونے والی جنگ لگ رہی ہے، کیونکہ ایران نے بھی کافی تیاری کر رکھی ہے. جو آج ان کے وزیر دفاع، امریکہ کے وزیر دفاع نے کہہ دیا ہے کہ ان کے پاس میزائل کا ذخیرہ کم ہو گیا ہے. آج بھی ہم نے 200 مقامات کو ٹارگٹ کیا ہے. اب آج جو انہوں نے حملے کیے ہیں تو ان کے پاس میزائلز کم ہیں. ایران کے ترجمان وزارت خارجہ نے آج کہہ دیا کہ ان کو اس غلط فہمی میں رہنے دو. حالانکہ ایران بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اب تک اپنا پرانا اسٹاک استعمال کیا. اگر آپ دیکھیں ناظرین ایران کے اس دعوے کو تو وہ تقریباً درست نظر آتا ہے، کیونکہ ان کا جو سب سے بہترین اس ٹائم پہ میزائل ہیں ہرم شہر 4 ہائپرسونک میزائل اور فتح 2 میزائل، وہ اب تک انہوں نے استعمال نہیں کیے.
تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس میزائل کا ذخیرہ کافی تعداد میں موجود ہے، اور واقعی انہوں نے سال 1.5 سال 2 سال کی جنگ کی تیاری کر رکھی ہے۔ ایران میں آپ 280 امریکی اخبار کا کہنا ہے، جو مختلف چینلز پہ اس ٹائم پہ فائنینشیل ٹائمز بتا رہا ہے، اسی طرح وال سٹریٹ بتا رہا ہے کہ جو اس ٹائم پہ واشنگٹن پوسٹ بتا رہا ہے کہ ایک تو یہ زمینی حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، مگر ان کو ڈر بھی یہی ہے کہ ان کے پاس میزائل ذخیرہ اور ان کے پاس جو انڈر گراؤنڈ سٹی ہے میزائلز کی اور ڈرون کی کافی تعداد میں موجود ہیں، جس میں ہائپرسونک میزائل کی تعداد زیادہ ہے۔ ایران کے میزائل میں ایک کمال یہ بھی ہے کہ انٹرسیپٹر کو دھوکہ آسانی سے دے دیتے ہیں، سمت بدل دیتے ہیں۔ ان کے اسپیشل فتح 2 میزائل جو ہیں اور ہائپرسونک جو میزائل ہیں ان کا دوسرا، یہ دونوں ہائپرسونک ہیں، فتح 2 اور ہورم شیر 4، اور یہ جس میں 1500 کے قریب 1500 کلو گرام قریب جو ہے یہ وار ہیڈ بھی اس میں لے کے جا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، سارا ڈیپینڈ اب پاکستان پہ ہے، جو پاکستان اس میں اہم رول ادا کر رہا ہے، اور پاکستان کو سگنلنگ وہاں سے اچھی مل رہی ہے، کیونکہ جو 15 نکات پیش کیے جا رہے ہیں امریکہ کی طرف سے کہ یہ مان لیں، تو امریکہ نے پھر حملہ کیوں کیا تھا؟ یہ 15 نکات تو انہوں نے پہلے مان لیے تھے حملے سے پہلے، مگر آپ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو داماد ہیں کشنر نے اور وٹکوف نے اسرائیل کی طرفداری کر لی اور آپ نے جنگ چھیڑ دی۔ اب ابنائے ہرمز پہ آپ اپنے دوستوں کو کہہ رہے ہو کہ یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمارا تیل پورا ہو رہا ہے، وہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ میدان جنگ سے فرار کا راستہ اختیار کر رہا ہے، جو اوپنلی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہہ دیا، یہ اس کا 15-16واں بیان ہے ایک ہفتے میں، جو اپنے بیان سے مکر جاتا ہے کہ ابنائے ہرمز ہماری ضرورت نہیں ہے، جن کو ضرورت ہے وہ جا کے کھولیں، اور نہ فرانس نے ہماری مدد کی ہے نہ نیٹو نے مدد کی ہے، تیل ان کو چاہیے، وہ جا کے روکے۔ تو یہ جنگ تو آپ نے شروع کی، ابنائے ہرمز اس سے پہلے کھلا ہوا تھا، اب پوری دنیا کا 20% تیل اور 30% گیس آپ نے روکا ہوا ہے، دنیا میں کرائسس پیدا ہو گیا ہے۔ وہاں پہ روس نے ایک ایسا کام کر دیا جو زیادہ ریلیف میرے خیال میں ایران کو دے رہا ہے، کہ 4 مہینے کے لیے اپنے تیل کی فروخت کو بند کر دیا۔ اس کو اندازہ ہے کہ یہ جنگ اگر آگے جاتی ہے تو مشکلات ہوں گی، اب سارا برڈن آ گیا، جو امریکہ نے پابندی 1 مہینے کے لیے اٹھائی ہے ایران پہ، تو ایران کا تیل جو پہلے $35 فی بیرل پہ بک رہا تھا، اب $90 فی بیرل پہ بک رہا ہے۔ ابنائے ہرمز بھی ان کے قبضے میں ہے، اور ان کو سمجھ بھی آ گئی ہے کہ دنیا کی معاشی رگ کو ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے، ابنائے ہرمز کسی بھی طور پہ واپس نہیں دیں گے، اس پہ ٹول ٹیکس یہ لگا رہے ہیں۔ جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے جہاز ہیں اس سے انہیں گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ $2 ملین مطلب $20 لاکھ ایک جہاز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ لیے جائیں گے۔ تو یہ اربوں ڈالر ان کو بچیں گے اس سے، کیونکہ ان کا نقصان بھی زیادہ ہوا ہے، انہوں نے بھرپائی بھی کرنی ہے۔ ان کے 5 مطالبات میں جو بڑا مطالبہ ہے کہ ایک تو مڈل ایسٹ سے یہ نکل جائیں، اڈے اپنے ختم کر دیں، ہمیں ضمانت دی جائے کہ ہم پہ دوبارہ حملہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایسی شرائط بیچ میں ڈال رہے ہیں کہ امریکہ کے لیے یہ ماننا مشکل ہو جائے گا۔ حالانکہ امریکہ ایسا جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے، مگر جو حالات امریکہ نے خود کریٹ کر دیے ہیں، تو وہ جو چابی ہے وہ ایران کے پاس آ گئی ہے۔ ایران کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ کیا کر لیں گے، ہمارے اتنی لیڈرز کو شہید کر دیا، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ نام لکھانے، عام لوگ جو ہیں وہ بھرتی ہونے کے لیے، چاہے وہ 60 سال کے ہیں، 70 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، لاکھوں لوگ اپنا نام لکھا رہے ہیں، اس جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، جو زمینی حملے کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ آج امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم 15 مختلف مقامات پہ حملے کر سکتے ہیں، ایران کے اندر زمینی کارروائی کر سکتے ہیں۔ اب 15 مقامات انہوں نے بتا دیے، حالانکہ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ، جو اس کی خواہش بھی ہے کہ جزیرہ خاک جو ہے اس پہ قبضہ کیا جائے، جو 90% شہر گیا ہے اس ٹائم پہ ایران کی، جو 90% تیل اور سارا آمدن ایسے سمجھے کہ ایران کا وہاں سے ہے۔ اور جو ابو موسیٰ جزیرہ ہے، جس پہ سعودی عرب اور جس پہ متحدہ عرب امارات اور ایران کے مابین تنازع ہے، مگر وہ ایران کے قبضے میں ہے، اور اس کو متحدہ عرب امارات کلیم بھی کرتا ہے۔ تو 72 کلومیٹر یہاں سے پڑتا ہے متحدہ عرب امارات، جو ان کے پاس شارٹ رینج میزائل ہیں۔ مشرقی وسطیٰ کو ٹارگٹ اس لیے زیادہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس جو شارٹ رینج میزائل ہیں اس کا ذخیرہ زیادہ ہے، وہ استعمال کر رہے ہیں، اس میں بھی پرانا اسٹاک استعمال کر رہے ہیں، نیا اسٹاک اب تک استعمال نہیں کر رہے۔ ناظرین، جتنے میزائلز ہیں ان میں 1000 سے کم رینج کے ہیں، 2000 سے زیادہ رینج کے ہیں، 2000 رینج کی میزائل ہیں، 1800 کے ہیں، 1650 کے ہیں، مختلف ہائپرسونک میزائل ان کے پاس ہیں، جو منٹوں میں خلیجی ممالک میں پہنچ جاتے ہیں۔ سعودی عرب ان ساحل کے علاقوں سے 151 کلومیٹر دور ہے، اور اگر ان کا کہنا ہے کہ ہمارے کسی جزیرے پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی، پہلے تو ہماری ہماری بحری فوج اس قابل ہے کہ یہ قریب بھی نہیں آ سکتے۔ اگر یہ فضائی بمباری کرتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں، پھر بھی ان کا برا حال ہوگا، یہ ہمارے نرغے میں ہوں گے۔
اگر حملہ کر دیا جاتا ہے تو ہم نے فوری طور پہ بحرین کو اور کویت کو قبضہ کر لینا ہے. تو کویت چھوٹا سا ہے، 20 لاکھ آبادی والا. کویت بھی چھوٹا سا ہے، آسانی سے قبضہ کر سکتے ہیں. آسانی سے قبضہ کیسے کر سکتے ہیں کہ 23 کلومیٹر سے 30 کلومیٹر پہ کویت پڑتا ہے. اسی طرح بحرین 100-150 کلومیٹر پہ وہ بھی پڑتا ہے. متحدہ عرب امارات 72 کلومیٹر پڑتا ہے. سعودی عرب جو ہے وہ جبیل کے راستے، دمام کے راستے، وہ تقریباً وہاں پہ 151 کلومیٹر پڑتا ہے. مگر چونکہ یہاں پہ زمینی حملہ ہوگا تو لاکھوں فوج ان کی پہلے سے تیار ہے. 6-6.5 لاکھ ان کی فوج ہے، وہ 10 لاکھ تک ریزرو ہو سکتی ہے. تو قبضہ کرنا ایک خودکشی ہوگی اگر وہ کوشش کریں گے. اور اگر امریکہ کو کچھ شو کرنا ہے اپنی جیت کے لیے تو ان کے پاس ویسے بھی وہ بھاگنے کے چکر میں ہے. تو یا جزیرہ قبضہ کریں گے یا اپنا ہرمز کو کھولیں گے، اور یہ ان کو اندازہ ہے، ورنہ یہ جنگ سے پہلے بھاگ جاتے. اور یہ دعوے بھی کر رہے ہیں جیت کے، مگر دھمکیاں بھی ساتھ دے رہے ہیں. اب سارا ڈیپینڈ چائنا میں جو پاکستان کے اس ٹائم پہ مذاکرات چل رہے ہیں اس سے خبر آئے گی کہ چائنا کا موڈ کیا ہے. اگر چائنا ذمہ داری لیتا ہے تو اسرائیل کے ناظرین ذمہ داری کیسے بندہ لے لے گا؟ یہ چائنا کو بھی اندازہ ہے کہ کل کو اگر وہ دوبارہ حملہ کر لیتے ہیں، ایران کو پکی ضمانت چاہیے جو اس ٹائم پہ کوئی ملک دینے کو تیار نہیں. نہ تو وہ ضمانت روس دے سکتا ہے، نہ چین دے سکتا ہے، نہ پاکستان دے سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے پھر حملہ کر دینا ہے اور پھر پوری دنیا میں ایک جنگ لگ جانی ہے، اور پھر وہ ملک بھی بیچ میں آئیں گے جنہوں نے معاہدہ کیا ہوتا ہے. تو لہٰذا چین چاہے گا اس کو اقوام متحدہ میں لے جانے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نے اپنی زمینی فورس اگر اتارنی ہے تو اتار لے، جو کرنا ہے کر لے. پاسداران انقلاب نے اوپنلی کہہ دیا کہ ہمارے سینئر رہنماؤں پہ، ہمارے لیڈرز پہ حملے کیے گئے ہیں، ہماری افواج پہ حملے کیے گئے ہیں. اب کسی کا گھر، کسی کا لیڈر محفوظ نہیں ہے. اگر جو کوشش کی جا رہی ہے ترکی پہ چھپ چھپا کے حملے، عرب ممالک پہ چھپ چھپا کے حملے، 3 حملے اگر ایران کرتا ہے تو 10 حملے جو ہے وہ اسرائیل کرتا ہے. اسرائیل کی فوج جو ہے وہ اس ٹائم آنا بھی نہیں چاہ رہی. اگر زمینی جنگ ایران میں ہوتی ہے تو فرنٹ فٹ پہ جو ہے وہ امریکہ کی فوج ہوگی. اسرائیل کی فوج اس کے لیے تیار نہیں ہے، پریپیئرڈ نہیں ہے. مسلم ممالک کو جنگ میں داخل کرنے کی کوشش ہوئی جو پاکستان میں شروع سے ناکام بنا دی تھی، جو پاکستان نے ہی ڈیٹیل ان کو فراہم کی تھی. ناظرین، مزید خبریں آتی ہیں، اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.